बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हल्क ने शहबाज शरीफ को फंदे से पकड़ा हुआ है और शहबाज शरीफ हल्क की उंगलियों पे नाच रहा है। मैं आपको आज सबूतों के साथ बताता हूँ। आज वो बातें आपको बताता हूँ जो पाकिस्तान में सहाफ़ी या यूट्यूबर या वसी तर कौमी मफाद की वजह से नहीं करते, फर्द वाहिद के एहतराम में नहीं करते, या शायद कुछ दबाव में भी आ गए हैं, कुछ का सॉफ्टवेयर भी शायद अपडेट हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि गेम क्या खेली जा रही है। क्या शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि आज तो डिमांड हो गई है बाकायदा। अगर शहबाज शरीफ के अंडर FIA ने भी डिमांड कर दी है तो क्या मुस्तकबिल है? शहबाज शरीफ तो गिरफ्तार होने वाले हैं। अगली पेशी में हो सकता है शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएं। मैं आपको इस सब की हकीकत बताता हूँ मेरे पाकिस्तानियों। आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क का सिस्टम एक नंगा नाच आपके सामने रचा रहा है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने आज हल्क को क्या पैगाम दिया है। इमरान खान बजाय इसके कि सिस्टम को रोंद डालते, वो इनको सड़कों पे घसीट रहे हैं। लिटरली जैसे कहते थे ना कि मैंने जरदारी को लड़काना लाहौर और फलां की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इमरान खान ने लिटरली तमाम मुल्क दुश्मनों को बालों से पकड़ा है और वो हर शहर की सड़कों पे घसीट रहा है उसको। और ये आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी नजर आने वाला है। मैं आपको ये सारा कुछ बताता हूँ। पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अरेस्ट की अदालत से इस्तदा की है। यानी जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमें इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारी कार्रवाई बाकी है। अदालत ने 11 जून तक एक्सटेंड तो कर दिया है मामला, लेकिन FIA ने भी ये डिमांड कर दी है कि इन दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करना इंतहाई ज़रूरी है इस केस के लिए। बहुत सारी तफ्तीश अभी होना बाकी है इन बाप बेटे से, तो इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। अब आप सवाल करेंगे कि क्या इस मुल्क का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि शहबाज शरीफ के अंडर ही जो FIA है, उसी का प्रोसिक्यूटर जो इनका अपना बंदा है, वो जाके अदालत में कैसे कह रहा है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है? तो मैं आपको ये सारा सिस्टम बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक और खबर देखनी पड़ेगी जहां से कनेक्शन निकलेगा। ये है जी 18 मई की खबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समोटो ले लिया है जो प्रोसिक्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। और आपको पता है कि ये वो समोटो है जो इमरान खान ने भी जिक्र किया था अपनी जलसों में कि कौन रोकेगा इनको। ये FIA के अफसर तब्दील कर रहे हैं, ये नैब में दबाव डाल रहे हैं, ये फाइलें गायब कर रहे हैं, तो कौन है जो इनको रोकेगा? ये समोटो हो गया और पूरी कौम ने कहा वाह क्या बात है, भाग लगे ना, क्या ज़बरदस्त इंसाफ है, क्या फौरी तौर पे कौम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ फैसले किए गए हैं, फाइलें मंगवाई गई हैं। अब शहबाज शरीफ अपने आप को NRO नहीं दिलवा सकेगा। मैं एक सेकंड के लिए भी पागल नहीं बना। हमारे जो रिपोर्टर्स जो कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं वो ज़ाहिर है जो वहाँ देखते हैं वो हमें बता देते हैं। मैं आपको वो बताता हूँ जो पर्दे के पीछे चल रहा है, इन सारी फाइलों को हिलाने के पीछे, इन सारे समोटोस के पीछे क्या चल रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरीम नवाज हल्क के साथ बार्गेन कर रहे थे कि हमारे केसेस फौरी तौर पर ख़त्म करो, हमें क्लीन चिट दो। नवाज शरीफ मुल्क वापस आना चाहते थे, इसके बदले ये जो मुश्किल फैसले ये हम करेंगे वरना हम हुकूमत तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ मजबूर है, वो भाई के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि जो सपोर्ट बेस है उसमें बहुत सारी नवाज शरीफ के केस होने में है। और अगर वो नहीं रहती तो शहबाज शरीफ कैसे कायम रहेंगे? आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ कैसे खुल के नवाज शरीफ के खिलाफ जाके और हुकूमत चला सकता है? नहीं चला सकता। ये डामाडोल सिचुएशन थी। किसी टाइम भी असम्बली तोड़ी जा सकती थी। इमरान खान भी जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले थे 20 तारीख को, आपको याद होगा उन्होंने आखिरी जलसे में 20 तारीख को मुल्तान में ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का, 20 मई को। तो इमरान खान को ये पैगाम दिए जाने लगे कि आप अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इलेक्शन की तरफ भी चले जाएंगे। इधर ये पैगाम थे और दूसरी तरफ शहबाज से कहा जा रहा था कि किसी सूरत तुमने असम्बली नहीं तोड़नी। शहबाज को नवाज शरीफ कह रहा था असम्बली तोड़ो, हल्क शहबाज को कह रहा था असम्बली नहीं तोड़नी, तुमने ही ये सिस्टम चलाना है और 2023 अगस्त तक हम ये चलाएंगे सिस्टम। इमरान खान को आउट करना है और उसके लिए ज़रा लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान का जो बयानिया है उसको फिजल आउट करना है, उसको रद्द करना है, हो सकता है उसको जेल में, जो भी था सारा ये प्लान का हिस्सा था। शहबाज शरीफ के ही भाई की बातों में ना आ जाए तो उसके लिए ये समोटो करवाया गया कि तुम जो सोचते हो कि तुम अपने केसेस ख़त्म कर लोगे, एक मिनट ज़रा हौसला रखो, सब कुछ हम एंड में अपने कंट्रोल में ही रखेंगे और तुम हमारे इशारों पर चलोगे। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। रात को 12 बजे जिनके कहने पे अदालतें खुली थी, इस तरह के समोटोस भी उन्हीं के कहने पे हुए कि कंट्रोल हमारे हाथ से नहीं निकलेगा, फाइलें स्टिल हमारे पास ही रहेंगी क्योंकि ये इन्हीं फाइलों से कंट्रोल करते हैं सबको। और इसके बाद ये ज़रा गौर करें, इमरान खान 22 तारीख को ऐलान कर देते हैं लॉन्ग मार्च का, फाइलें सारी इस दौरान आपको पता है कि पेशी लग के
اور ساری فائلیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں جانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ساری وہ تقرر تبادلے روکے ہوتے ہیں انہوں نے. اب تو خیر کر دیا کہ صرف ہائی پروفائل جو کیسز ہیں ان کے روکیں، باقی سارے آپ کر لیں. یہ ہوتا ہے. اور شہباز شریف مشکل فیصلے کرتے ہیں. ایف آئی اے اریسٹ کرنا چاہتا ہے شہباز شریف کو. شہباز شریف گیس کی قیمت بڑھاتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھاتا ہے اچھے بچے کی طرح. جو آرڈر آ رہا ہے شہباز شریف کو ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ فائلیں ان کے پاس ہیں، اور وہ جب چاہیں گے شہباز شریف کی حکومت گرا بھی سکتے ہیں اور گراتے ہی اگلے دن گرفتار کر سکتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی 9 تاریخ کو، اور کیسے ختم کی کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائیں، پریزن وین باہر منگوا لی، ایف آئی اے کو آرڈر دیا سٹاپ لسٹ میں نام ڈالنے کا لوگوں کے. یہ وہ ہیں جو سب کنٹرول کرتے ہیں اس ملک میں. یہ وہ لوگ ہیں. گرفتاریاں کروائیں جب کوئی بھی موجود نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر عمران خان کے آرڈر کے ایف آئی اے کو کہا کہ شہباز شریف کا کیس اب پروسیکیوٹ نہیں کرنا آپ نے. یہ کیونکہ وزیر اعظم بننے والا ہے اور حمزہ وزیر اعلیٰ بننے والا ہے تو اس کیس کو بھی فل سٹاپ لگاؤ. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا. شہباز شریف پہ جب یہ کیس سامنے آیا تھا، کسی نے میری توجہ بھی دلائی ہے اس کی طرف، اب مجھے نام بھول رہے ہیں ان کا، کہ جیسے شہباز شریف کے خلاف یہ کیس سامنے آیا، جو محنت عمران خان کی تھی یا شہزاد اکبر کی تھی، جس کی بھی تھی، یہ کیس سامنے آیا تو اسی ٹائم کسی سمجھدار بندے نے کہا کہ اب دیکھ لینا شہباز شریف لازمی وزیر اعظم بنے گا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پکا کیس اس کا سامنے آ گیا ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، تو وہ وزیر اعظم کیسے بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا بے بس بندہ اور ایسی سٹنگ ڈک جو ہوتی ہیں وہ ان کو بڑی مشکل سے ملتی ہیں، اور جب وہ مل جاتا ہے مرغا انہیں، یہ اس کو جانے نہیں دیتے. اس کو اوپر لا کے بٹھائیں گے اور اس کو انگلیوں پہ نچائیں گے اور سارے فیصلے کروائیں گے. اور یہ وہ دستخط شدہ پیپر آپ کو میں نے کل بھی دکھایا تھا جو میری پچھلی ویڈیو ہے، کہ پورے ملک کی ساری بیوروکریسی کی، سارے جو سول سرونٹس ہیں ان کے تقرر، تبادلے، پروموشن، سب کچھ اب آئی ایس آئی کنٹرول کرے گی. یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. یعنی پاکستان میں کیونکہ مارشل لا نہیں لگ سکتا، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اتنا سخت کر دیا گیا ہے آئین کو، اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد، کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے ملک میں مارشل لا لگانا. بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایڈر زبیٹر سب جائیں گے بیچ میں. فیوچر میں کبھی مشرف بھی تو ایک دفعہ کمزور ہو گیا تھا نا، فیوچر میں کبھی آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک سکتی ہے. تو مارشل لا لگانا بڑا مشکل ہو گیا. بہت دل گردہ چاہیے اس کے لیے، بہت پورا سسٹم ساتھ ملانا پڑے گا، میڈیا کو ساتھ ملانا پڑے گا، سوشل میڈیا کو ساتھ ملانا پڑے گا، اور سوشل میڈیا کو کوئی ساتھ نہیں ملا سکتا. مشکل ہے، ناممکن ہو گیا. تو پھر جو سیکنڈ بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے اوپر سب سے پکا کیس ہے، جس کا جیل میں جانا ٹھہر چکا ہے، اس بندے کو، کمپرومائزڈ بندے کو لا کے وزیر اعظم بنا دو، اس کے کمپرومائز بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دو، اور پورے ملک کو حقیقی معنوں میں خود کنٹرول کر لو. اور یہ اس ٹائم ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اسی لیے عمران خان کی واپسی کو مشکل بنایا جا رہا ہے کہ وہ کنٹرول ان کو نہیں دینے والا، نہ دے رہا تھا، نہ آئندہ دے گا. اور یہ ہے سب سے بڑی لڑائی اس ملک کی. کنٹرول سویلین حکومت کے پاس ہونا چاہیے جس کو عوام ووٹ دیں، نہ کہ فرد واحد بیٹھ کے سارے ملک کے فیصلے کرے. یہ ہے اس ملک کی اصل لڑائی جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ایک ویڈیو بن رہی ہے کہ وہ کون تھا کا جواب جس میں آیا ہے، میں اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی اگلی کسی ویڈیو میں دوں گا. کچھ اپنے بھاڑے کے ٹٹوؤں سے وہ پروگرام کروائے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ، کوئی ویڈیوز کی جا رہی ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا اور کیا کیا تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ کسی میں بات ہوگی. میں آپ کو عمران خان کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے آج. انہوں نے کہا جب نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں ڈیمارش بھی کیا تھا، احتجاج بھی کیا تھا ان کے ساتھ، تو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ اس سازش کو ناکام بناتے، اس مداخلت کو روکتے. آپ کو پتہ ہے عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ گلا کر رہے ہیں، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑا ریئیکشن ہے اس پہ کہ عمران خان انہیں نیوٹرل کیوں کہتے ہیں. سب کو پتہ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ سازش تو کی انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور یہ میرے بتانے سے فرق نہیں پڑے گا، ایونچولی یہی رزلٹ نکلے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان ان کو نیوٹرل 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 کہتے رہیں گے کہ امریکہ سازش کر رہا تھا، آپ نیوٹرل کیوں رہے کیوں رہے کیوں رہے. ایونچولی یہ بول پڑیں گے اور کہیں گے کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، تم معیشت خراب کر رہے تھے، تو یہ ہم نے کیا ہے، امریکہ نے نہیں کیا. یہ مانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آلریڈی جو پرائیویٹ ان کی میٹنگز ہیں نا، جو ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ کی اس نے، حلق نے، وہاں یہ بتاتا رہا یہ بڑا ضدی ہے، یہ بات نہیں مانتا تھا، یہ کرپشن کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ہم اسے کہتے تھے گورننس ٹھیک کرو، یہ بزدار نہیں لگاتا تھا ہماری مرضی سے، وزیر اعلیٰ نہیں لگا رہا تھا، بزدار کو بٹھایا ہوا تھا، یہ فلاں کام نہیں کرتا تھا. یہ پرائیویٹ میٹنگز میں بول چکے ہیں. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ یہ کھل کے سامنے آئیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں،
تم شب خون مارتے ہو، تم مارشل لا لگاتے ہو، تم اپنی قوم پہ ظلم کرتے ہو، جو مرضی کہہ دیں. پی ٹی ایم والے ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ان کو کسی نعرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کسی نعرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پڑتا ہے تو وہ ایک نعرہ ہے کہ تم امریکہ کے غلام ہو، تم نے بیرونی آقاؤں کی مرضی سے تم نے یہاں پہ رجیم چینج کروایا ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ان کی دکھتی رگ ہے جو عمران خان نے پکڑ لی ہے. اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے امریکہ کے اشارے پہ نہیں کیا، یہ تسلیم کریں گے ایونچولی کہ ہاں ہم نے خود سازش کیا ہے کیونکہ تم ملک کے لیے اچھے نہیں تھے. جب یہ کہیں گے نا کہ تم ملک کے لیے اچھے نہیں تھے، وہاں پھر عمران خان ان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ان کی وہ طاقت جو آئین سے باہر ہے اس کو کرٹیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ان کو آئین کے اندر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ابھی تک جو بھی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں غیر آئینی کام کر رہے ہیں، آئین سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اپنی ڈومین سے باہر نکلے ہوئے ہیں. حلق کی وجہ سے ذاتی مفادات ہیں، امریکہ سے مفادات ہیں، انڈیا سے مفادات ہیں، اسرائیل سے مفادات ہیں، جس طرح کے بھی مفادات ہیں، لیکن ذاتی مفادات ہیں. اور میں سیلوٹ کروں گا سب کو جن کو پتہ ہے کہ غلط ہے یہ سب کچھ، لیکن وہ پھر بھی حکم بجا لا رہے ہیں کیونکہ میں ڈسپلن کے حق میں ہوں. آئی بلیو رولز کو فالو کرنا چاہیے، آئی بلیو اسٹرکٹ کوڈ کو فالو کرنا چاہیے. آئی بلیو کہ جیسے ٹاپ سے باٹم تک ایک آرڈر ہوتا ہے اور سب نے ماننا ہوتا ہے، یہ چلنا چاہیے، کبھی اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. کیونکہ کبھی ہے نا حالت جنگ میں خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ آپ کا لیڈر آپ کو کچھ کہہ رہا ہو اور آپ نیچے اپنی مرضی کر رہے ہوں تو آپ جنگ ہار جاتے ہیں. فیصلہ غلط ضرور ہو سکتا ہے لیکن کمانڈ کی بات ماننا بڑا ضروری ہے، اسی طرح ڈسپلن قائم رہتا ہے. تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ نہ مان، میں نہیں کہوں گا. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی بولتا کیوں نہیں ہے، کچھ کرتا کیوں نہیں ہے. نہیں کرنا آپ نے، یہ آپ کا ڈسپلن. یہ سویلین کی اس حلق کے ساتھ لڑائی ہے اور سویلینز لڑ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے ڈسپلن کسی نے بھی نہیں توڑنا، یہ ہماری ریکویسٹ ہے، آپ اوبے کریں آرڈر. تو عمران خان ان کو یہاں پہ لے آیا ہے. جو غلط بندہ ہوتا ہے نا، جو ملک سے وفا نہیں کر رہا ہوتا، وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اپنے غلط فیصلوں سے، اس کو لٹرلی گھسیٹنا نہیں ہوتا سڑکوں پہ، اس کو بس بے نقاب کرنا ہوتا ہے. اور یہ گھسیٹنے سے زیادہ روندنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم جتنی تکلیف ہے نا، 74 سال کے سارے بیانیے ایک طرف رکھیں، جو عمران خان کی باتوں سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے وہ کبھی نہیں پہنچی. اور اس تکلیف کے دو انجام ہو سکتے ہیں پاسبلی. یہ جیت گئے تو عمران خان کو خدا نہ خاصا یا یہ تاحیات جیل میں ڈال دیں گے یا جان سے مار دیں گے. اور اگر حلق کو شکست ہوئی تو پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سویلین بالادستی قائم ہو جائے گی اور دوبارہ کوئی شب خون نہیں مارے گا، کوئی دوبارہ فرد واحد بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول نہیں کرے گا. یہ فیصلہ کن موڑ ہے. یہ ہے اس ملک کا سسٹم جس طرح چل رہا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اینڈ میں غلط فہمی دور کر دوں جو نون لیگ والے پھیلا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے 250 روپے لیٹر پیٹرول کرنے کا آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا تھا. اگر نون لیگ یہ ثابت کر دے، کہیں کسی معاہدے میں لکھا ہوا دکھا دے، اب تو سب ان کے کنٹرول میں ہے نا، کہ تحریک انصاف نے لفظ 240 250 230 کوئی لفظ لے کے آ جائیں، کوئی نمبر لے کر آ جائیں، یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے یہ نمبر اگری کیا تھا، میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا اگلی دفعہ، اور ثبوت بھی دکھاؤں گا ووٹ دینے کے، جو مرضی ہو اس کا پھر رزلٹ، میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا. آئی ایم ایف میں تفصیل سے زیادہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آئی ایم ایف صرف آپ سے کہتا ہے فار ایگزامپل کہ آپ نے 7,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کہاں سے کرنا ہے. آپ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم پیٹرولیم لیوی سے بھی کر سکتے ہیں، ہم امیروں کو بھی ان سے بھی ٹیکس لے سکتے ہیں، ہم گاڑیوں پہ ٹیکس لگائیں گے، ہم فونوں پہ ٹیکس لگائیں گے. یہ آپ بتاتے ہیں انہیں، وہ آپ کو نہیں بتاتے. وہ ضد نہیں، وہ انہیں 7,000 ارب کا ٹارگیٹ چاہیے تاکہ پاکستان میں انف پیسہ ہو تو ان کا بھی ہم قرضہ اتار سکیں. یہ نہیں کہ ہم قرضے در قرضے لیتے جائیں اور سسٹینیبل نہ رہیں. آئی ایم ایف کو پیسوں سے غرض ہوتی ہے اور وہ تحریک انصاف حکومت ٹارگیٹ سے اوپر ٹیکس کلیکشن 5,900 کا پہلے ٹارگیٹ تھا، اس سے اوپر جا رہے تھے. آئی تھنک پھر کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا. مور اور لیس اس کے ٹارگیٹ کے آس پاس ہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو رہی تھی. اگر روس سے تیل لے لیتے تو یہ مہنگائی کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اور میں اس کی تفصیل آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہے. اور یہ اشاروں پہ جب تک ناچتے رہیں گے یہ اپنا نقصان کریں گے. ان کو صرف ایک گارنٹی دی گئی ہے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حلق ہے یہ کس پالیسی کے تحت چل رہا ہے. یہ کیوں 8 سال کی پالیسی کیوں بناتے ہیں پاکستان میں؟ پتہ ہے آپ کو 5 سال کی نہیں بنتی، ہر بار یہ 8 سال کی پالیسی بناتے ہیں. یہ 20 سال کی نہیں بناتے، 50 سال کی نہیں بناتے. دنیا 50-100 سال کی پالیسی بنا رہی ہے، یہ صرف 8 سال کی بناتے ہیں. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہ 8 سال کی پالیسی کیوں بناتے ہیں. عمران خان کیوں آیا، اس کا رستہ کیوں نہیں روکا گیا 2018 میں، ابھی اتارنا کیوں ضروری تھا، اور اگلی باری پیپلز پارٹی کو کیوں تیار کیا جا رہا ہے. میں آپ کو 8 سال کی پالیسی کا بتاتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.